अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार आलम और आप सब देख रहे हैं हिस्ट्री थिंक टैंक। लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने इमरान खान की ज़िंदगी की इब्तदा के बारे में बात की थी। इब्तदा में पैदाइश से लेकर उनकी तालीम से लेकर क्रिकेट से लेकर 1992 के वर्ल्ड कप के जीतने तक के वाक़यात का जिक्र किया था। तो अब उससे आगे के वाक़यात चलते हैं, यानी इमरान खान की वालदा की वफात। कुछ इल्ज़ामात लगते हैं इमरान खान के ऊपर कि वो अपनी वालदा के जनाजे में मौजूद नहीं थे। उससे आगे चलते हैं शौकत खानम की इब्तदा कहाँ से हुई और शौकत खानम की तकमील यानी उनके संगे बुनियाद से लेकर उनका इफ्तिताह तक। फिर उससे आगे चलते हैं जमाइमा गोल्ड स्मिथ से इमरान खान कैसे मिलते हैं और किन हालात में उनकी शादी हुई। तो चलें शुरू करते हैं। इमरान खान 18 साल के थे जब पहली बार इंग्लैंड जाते हैं। उस वक्त उनके वालदा के आखिरी अल्फाज कुछ ये थे, वापसी पर अपने साथ कोई मेहमान लेते आना। माँ का ख्याल था कि एक मगरबी लड़की हमारे मजहब और सकाफती माहौल के साथ हम आहंगी पैदा नहीं कर सकती। 1984 में वफात से कबल इमरान खान की वालदा में कैंसर की तशखीस हो चुकी थी और इमरान खान को उनकी बहन की फ़ोन कॉल आती है। इमरान खान इस वक्त लंदन में थे क्योंकि इनकी जो पिंडली की इंजरी हुई थी, इसके इलाज के सिलसिले में वो लंदन आए हुए थे और ज़ख्म भी काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। सो उनकी बहन अलीमा बताती हैं कि वालदा को जो चीज़ मैदे का ज़ख्म समझी गई थी वो दरअसल कैंसर है। सो इलाज के लिए अपनी वालदा को लंदन ले आते हैं, लेकिन सितंबर 1984 में जब वालदा को वापस घर ले आते हैं तब तक बीमारी जिगर तक फैल चुकी होती है और इनके आखिरी 6 हफ्ते बहुत ही दर्दनाक थे। इमरान खान की वालदा वफात से कबल अजियत के दिन जीती रही। एक दफ़ा डॉक्टर से मशवरा करने के लिए म्यू अस्पताल लाहौर जाते हैं। कमराए इंतजार में थे जब एक बूढ़ा आदमी दाखिल होता है। उसके चेहरे पर बहुत बेचैनी, तकलीफ से सताया हुआ चेहरा। इमरान खान के लिए ये तासुर अजीब ना थे क्योंकि पिछले कई माह से इनकी वालदा जिस हालात से गुजर रही थी उनकी वजह से इनके वालिद, बहनें और खुद इमरान खान इसी हाल से दो चार थे। बूढ़े आदमी के हाथ में कागज का एक टुकड़ा होता है और दूसरे हाथ में कुछ दवाइयाँ। चूंकि वो बूढ़ा आदमी पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए सब चीजें डॉक्टर के नायब को पकड़ा दी कि सब दवाइयाँ देख लें। इसे डॉक्टर का नायब बताता है कि एक दवाई कम है। बूढ़ा संजीदा लहजे में पूछता है कितने की आएगी। जब कीमत बताई गई तो उसके चेहरे पे मायूसी और नाउमीदी गहरी हो गई। कुछ कहे बगैर वो बूढ़ा आदमी मुड़ा और बाहर निकल गया। इमरान खान डॉक्टर से पूछता है कि मसला क्या है, तो पता चलता है कि नौशहरा का पश्तून बुजुर्ग अपने कैंसर में मुब्तला भाई को यहाँ इलाज के लिए लाया है। अस्पताल में कोई बिस्तर खाली नहीं है, इसलिए बरामदे में पड़ा है। बूढ़ा करीब ही एक जेर तामीर इमारत में मजदूरी करता है और बाकी वक्त अपने भाई की देखभाल करता है। म्यू अस्पताल में इलाज मुफ्त होना चाहिए क्योंकि सरकारी अस्पताल है, मगर मरीजों को दवाइयाँ अक्सर अपनी जेब से खरीदनी पड़ती हैं। और जब लंदन लेकर गए थे इमरान खान अपनी वालदा को, तब ही इनको पता चल गया कि इलाज कितना महंगा है। हत्ता के मार्फिन से बनाई गई दर्द कुछ दवाइयाँ दस्तयाब ही ना थी और अगर मिल भी जाती तो बहुत महंगी मिलती। 6 माह से 2 साल तक इलाज होता है कैंसर का। एक इमरान खान और उनका खानदान था जो तमाम तर वसाइल ताल्लुकात के बावजूद गहरी मायूसी की कैफियत से दो चार थे। सोच रहे थे इमरान खान इस गरीब पर क्या गुजर रही होगी। माँ की अलालत के दिनों में मुसलसल एक बात पर सोचते रहे। बूढ़े पश्तून का चेहरा उनकी आंखों के सामने रहता। वालदा को बरतानिया लेकर गए तो इनको इंकशाफ हुआ कि मर्ज की जिस नोयत में वो मुब्तला है बर वक्त तशखीस हो जाती तो शाफी इलाज मुमकिन था। इलाज के लिए मुल्क और मुल्क से बाहर दरबदर होना, दौलत होने के बावजूद मरीज और उसके प्यारों पर क्या गुजरी होगी। ये वक्त था जब इमरान खान फैसला करते हैं कि पाकिस्तान में एक कैंसर का अस्पताल बनाएंगे जहां इलाज के अखराजात की फिक्र मुफलिस मरीजों के लोएकीन को ना रहे और दौलतमंद भी मुल्क से बाहर जाने पर मजबूर होकर दरबदर ना हो। इस तरह कैंसर के अस्पताल की पहली सीढ़ी बनती है। इमरान खान को मालूम ना थी ये बात कि पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में कैंसर के अस्पताल का कयाम कितना मुश्किल होगा, खासकर इसलिए भी कि तना ये काम पूरा करना है। इमरान खान की वालदा तवील और अलमनाक हालत के बाद 29 दिसंबर 1985 में इंतकाल कर गई। इमरान खान की वालदा की जब वफात होती है तो इस वक्त उनकी वालदा शौकत खानम की उम्र 63 साल होती है, 63 ईयर्स। अब आता है एक इल्जाम जो बहुत ज्यादा अजीब है कि इमरान खान वालदा का जनाजा नहीं पढ़ते और ना ही इसमें शरीक हुए, बल्कि क्रिकेट
کرکٹ کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ الزام خیر درست نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہوتا تو سب سے پہلے تو ان کے خاندان کے افراد اس الزام پر بولتے، اور اس کے علاوہ اس وقت عمران خان جو کاؤنٹنگ کھیل رہے تھے اور والدہ کی وفات کی تاریخ، یعنی دونوں میں 4 دن کا فرق ہے۔ باقی یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ والدہ کے جنازے کے بعد فوراً کاؤنٹی کھیلنے کے لیے چلے گئے، جنازے کے بعد کی رسومات میں شریک نہیں تھے عمران خان۔ باقی عمران خان اپنی والدہ کے نماز جنازہ میں بھی شریک ہوتے ہیں اور ان کا نماز جنازہ بھی پڑھا اور ان کو آخری آرام گاہ میں اتارنے تک کے عمل میں موجود ہیں۔ باقی کل خانی پر موجود نہیں تھے، کل خانی کے بعد کی جتنی رسومات ہیں ان میں موجود نہیں تھے۔ عمران خان کی والدہ شوکت خانم کا نماز جنازہ مولانا عبدالستار خان نیازی نے پڑھایا، جس میں عمران خان اور خاندان کے دیگر افراد سمیت دیگر اہل علاقہ نے شرکت کی۔ نماز جنازے کے بعد انہیں زمان پارک کے نزدیک میاں میر قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا، اور ایک خلا والدہ کی وفات سے پیدا ہو گیا عمران خان کی زندگی میں، جو انہوں نے کینسر کا ہسپتال بنا کر پر کرنے کا عزم کیا۔ اور حاضر دور کی بات کرو تو آج سے چند سال پہلے لاہور میں تجاوزات کے خلاف مہم شروع ہوتی ہے، اور عمران خان کو آگاہ کیا کہ ان کی والدہ شوکت خانم کی قبر کے ارد گرد حد بندی ختم کی جائے گی، جس پر عمران خان نے کسی قسم کی رعایت مانگے بغیر کہا، اگر بقیہ تمام حد بندی مسمار کی جا رہی ہیں تو میری والدہ کی قبر کی حد بندی میں بھی کوئی رعایت نہ کی جائے۔ عمران خان اپنی کتاب میں اور میرا پاکستان میں لکھتے ہیں کہ والدہ کی وفات کے چند ماہ تک اللہ کو بالکل ہی بھولا رہا، مگر اس کے بعد میرے اندر اس سوال کی جنگ پھر سے جاگ اٹھی کہ اس کائنات کا کوئی پروردگار ہے یا نہیں۔ اللہ سے میں تو ناخوش تھا، اگر وہ موجود ہے تو میری ماں اس اذیت سے کیوں دوچار ہوئی؟ وہ ایک روحانی ہستی اور اس قدر بے غرض تھی۔ والدہ کی موت اور پنڈلی کی چوٹ نے مجھے احساس دلایا آدمی کتنا بے بس ہے۔ اپنی صلاحیت اور محنت پر جو اعتماد کبھی پوری قوت سے کار فرما تھا اب باقی نہ رہا۔ ایسا لگا کہ کسی نے میری ہستی کی ساری حقیقت مجھے یاد دلا دی تھی۔ پھر سے فجر کی نماز پڑھنے لگا۔ ایک طرف یہ احساس تحفظ کی آرزو تھی، اگر اللہ واقعی موجود ہے تو اس کے سامنے جھکنا چاہیے۔ شاید بعض دوسرے مسلمان بھی اس طرح سوچتے ہوں، وہ اسی لیے عبادات نہیں کرتے کہ اللہ کے وجود پہ انہیں یقین ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ موجود ہے۔ اور اس کے کچھ عرصے بعد پورے جوش و جذبے کے ساتھ ایک بار پھر کرکٹ کی طرف لوٹ گیا، اور ایک بار پھر میں ویسے ہی کامیابیاں حاصل کرنے لگا۔ ایک دیہی علاقے میں پہلی بار عمران خان اس آدمی سے ملا جسے عمران خان کی روحانی زندگی کا اولین رہنما بننا تھا۔ اس کا نام تھا بابا چالا، اور بھارتی سرحد سے چند میل ادھر مقیم تھا۔ اور یہ تب کا واقعہ ہے جب عمران خان 1987 میں ریٹائرمنٹ لے چکے تھے، اور ان کی یہ پیشن گوئی تھی جب ان سے سوال کیا گیا کہ عمران خان کرکٹ کے بعد کیا کریں گے، تب انہوں نے جواب دیا ابھی کرکٹ اس نے ترک نہیں کی، اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ابھی عمران خان کھیلتے رہیں۔ اور چند ماہ بعد اسلام آباد کے ایک عشائیے میں جنرل ضیاء الحق نے انہیں درخواست کی کہ ریٹائرمنٹ کا فیصلہ واپس لے کر پھر سے کرکٹ ٹیم کی قیادت کروں۔ عمران خان کو دین کے معاملات اور اسلام کی رہنمائی ایک رہنما میاں بشیر نے دی، اور دین کو سمجھنے میں بہت مدد کی عمران خان کی، اور ان کو مایوسی کے سوالات سے نکالنے میں بھی مدد کی۔ 1987 کے بعد عمران خان کی توجہ کھیل پر سے کم ہونے لگی۔ اس کے بعد جب بھی کھیلے صرف اس مقصد کے لیے کھیلے کہ ہسپتال بنانا ہے، اور ہسپتال کا جنون اتنا سوار ہو گیا بہت بار ٹرافی وصول کرتے وقت تقریب میں ٹیم کی شاندار کارکردگی کو سراہنا تک بھول گئے، اور اپنی کتاب میں اور میرا پاکستان میں بھی کہتے ہیں کہ یہ ان کی غلطی تھی، اور وہ آج تک شرمسار ہوتے ہیں اس غلطی پر۔ آسٹریلیا سے واپسی پر سنگاپور میں رکے تو پاکستانی سفیر نے شوکت خانم کے لیے عمران خان کو چیک دیا۔ پھر جب لاہور آئے جہاں تاجروں نے شالیمار باغ میں ٹیم کے اعزاز میں استقبال کا اہتمام کیا، اور تاجروں نے اعلان کیا ہسپتال کے لیے انہوں نے کچھ رقم اکٹھی کر رکھی ہے۔ عمران خان حیران رہ گئے جب تقریب سے ٹیم احتجاجاً اٹھ گئی۔ عمران خان کہتے ہیں وہ وقت بہت تکلیف دہ تھا، یہ وہ کھلاڑی ہیں جن کا انتخاب اور تربیت عمران خان نے کی تھی۔ اکثر کھلاڑیوں نے بعد میں معافی بھی مانگی، اور بعض نے کہا انہیں دوسروں نے گمراہ کیا تھا۔ عمران خان کا نقطہ نظر یہ تھا 1992 کی فتح کے بعد لالچ کے بیج بوئے گئے، سب کو 90,000 پاؤنڈ فی کس ملے، کبھی کسی کھلاڑی نے اتنی دولت نہیں کمائی تھی۔ عمران خان کہتے ہیں کرکٹ سے جو تجربہ ملا اس نے ہسپتال کی تعمیر اور بعد میں سیاسی جماعت کی تشکیل میں بہت ساتھ دیا۔ 1992 کے کپ کے بعد برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کا دباؤ تھا، وہ چاہتے
چاہتے تھے کہ عمران خان دورہ انگلینڈ کریں اور ہڑتال کے لیے خطیر رقم کی پیشکش کرتے تھے۔ 21 سال، پورے 21 سال عمران خان کرکٹ سے تھک چکے تھے۔ ایک ساتھ کرکٹ کھیلنا اور ہسپتال کے لیے لوگوں سے فنڈ کی اپیل کرنا۔ شالیمار کے واقعے کے بعد ان کو بھی بہتر لگا کہ وہ کرکٹ کو الوداع کر دیں۔ زندگی کا ایک عہد ورلڈ کپ کی فتح کے ساتھ ہی پورا ہو گیا اور دوسرا دور شروع ہوا جو کہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ عمران خان نے 1987 کے بعد پھر سے ہسپتال پر سوچنا شروع کر دیا جو کہ وہ کرکٹ کی مصروفیت کی وجہ سے بھول گئے تھے۔ عمران خان نے سوچا کہ اس منصوبے کو کس طرح عملی شکل دی جائے۔ جتنے لوگوں سے بات کی، خاص کر ڈاکٹروں سے، کوئی خاص حوصلہ افزائی نہ ہوئی عمران خان کے منصوبے کی۔ عمران خان شک و شبہات کا شکار ہونے لگ گئے تھے۔ عین ممکن تھا منصوبہ ملتوی ہوتا چلا جاتا۔ عمران خان کے کزن قمر خان نے ابتدا کی اور 1988 میں کرکٹ ٹورنامنٹ کے دوران چندہ جمع کرنے کے لیے عشائیے کا اہتمام کر ڈالا۔ یہ اپنی نوعیت کی پہلی تقریب تھی اور $20,000 جمع ہوتے ہیں اور پھر عمران خان آگے بڑھتے گئے۔ ایک ٹرسٹ اور بورڈ آف گورنر تشکیل دے دیا۔ فلاحی اداروں کے لیے خدمت کا وسیع تجربہ رکھنے والے وکیل پرویز حسن اور معروف کاروباری شخصیت رزاق داؤد ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ عمران خان کے دوست عاشق قریشی اور عصمت علی بھی اس بورڈ میں شامل ہو گئے اور بعد ازاں اسی ہسپتال میں ان کا انتقال ہو گیا۔ معروف کاروباری ہستی بابر علی بعد ازاں شوکت ترین بھی منصوبے کا حصہ بنے۔ عمران خان کے والد اس بورڈ کے چیئرمین تھے۔ لاہور میں ایک اجلاس منعقد کیا گیا۔ ملک بھر سے چوٹی کے 20 ڈاکٹروں کو مدعو کیا تاکہ وہ بورڈ آف گورنر کو بتائیں کہ منصوبے پر مزید پیش رفت کس طرح ممکن بنائی جائے۔ 20 میں سے 19 ڈاکٹروں نے رائے دی کہ یہ سرے سے قابل عمل ہی نہیں۔ ایک ڈاکٹر نے رائے دی قابل عمل ہے، مگر اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ غریبوں کو مفت علاج میسر آئے، اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اجلاس کے بعد عمران خان سمیت سب بد دلی کا شکار ہو گئے۔ سمجھ نہیں آیا کہ صورتحال سے کس طرح نمٹا جائے۔ عمران خان منصوبے کو خیر آباد نہ کہہ سکتا تھا۔ ایک تو عمران خان اعلان کر چکا تھا اور دوسرا کافی عطیات بھی وصول کر لیے تھے۔ عمران خان بتاتے ہیں کہ ان کے کزن جاوید برقی کا یہ مشورہ تھا کہ وہ اپنی والدہ کے نام پر ایک ڈسپینسری بنا دیں اور ہسپتال کا خیال دل سے نکال دیں۔ عمران خان کی بہن نے ان کے لیے بہت پریشان تھی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ان کی تمام تر عزت اور سارا اعتبار خاک میں مل جائے گا۔ جو عزت کرکٹ سے کمائی ہسپتال میں گنوا دیں گے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ چاہ کر بھی عمران خان دستبردار نہ ہو سکتے تھے۔ لوگوں سے لیا چندہ کس طرح واپس کرتے؟ ٹھیک اس وقت مایوسی کے اس کالے دشت میں اچانک شمع جل اٹھی۔ پاکستان ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکن ڈاکٹرز کے ساتھ ایک ملاقات میں چراغ روشن ہوا اور روشن رہا اور پھر روشن تر ہوتا گیا۔ مدد کا انہوں نے وعدہ کیا اور اس وعدے نے عمران خان کو حوصلہ دیا۔ پہلا دفتر قائم کیا اور یہ دفتر عمران خان کے دوست عمر فاروق گولڈی نے مفت فراہم کیا۔ اسی دفتر میں ہسپتال کا پہلا ملازم بھرتی کیا گیا۔ 1987 میں سٹاک مارکیٹ کے کریش میں عمران خان کی جمع پونجی کا ایک بڑا حصہ ڈوب جاتا ہے اور روحانیت کی طرف کا سفر شروع ہو گیا۔ ان کا خیال تھا شاید اس بات کی سزا ملی کہ انہوں نے اپنی دولت کو آلودہ رکھا، زکوٰۃ سے اجلا نہ کیا۔ اب یہ بات سمجھ میں آنے لگی کہ مفلسوں اور محتاجوں کی مدد پسند ناپسند کی بات نہیں بلکہ فرض ہے، اور پھر اس کے بعد سے زکوٰۃ پابندی سے نکالنے لگے۔ نیو یارک میں عمران خان کی ملاقات ہوتی ہے ایک توصیف احمد نامی کینسر کے ایک ممتاز پاکستانی ماہر سے۔ ان سے بات ہوئی درپیش مشکلات پر، تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک پاکستانی ڈاکٹر کو جانتے ہیں جو یہ عظیم منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچانے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے جس کا نام لیا وہ عمران خان کی والدہ کا سب سے چہیتا بھانجا نوشیروان برقی تھا۔ نوشیروان سے بات کی عمران خان نے تو وہ آمادہ ہو گئے اور تمام معاملات کار اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ اب عمران خان نے اپنی پوری توانائی عطیات جمع کرنے پر مرکوز کر دی، کیونکہ ایک بہت بڑا وزن ان پر سے کم کر دیا نوشیروان برقی نے۔ اگر وہ نہ ہوتے یا ہاں نہ کرتے تو شاید آج شوکت خانم ہسپتال شاید صرف خیالوں میں گم ہو چکا ہوتا۔ بورڈ کے سامنے پہلی تجزیاتی گفتگو کے بعد سب نے سکھ کا سانس لیا کہ آخرکار ایک ایسا شخص موجود ہے جو سب کچھ جانتا ہے اور جو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور کیا کرنے کی آرزو رکھتے ہیں، اور اس نے اعتماد پیدا کیا کہ ایک دن ہمارا خواب سچا ہوگا۔ نوشیروان کوئی معمولی معالج نہ تھے، وہ نہ صرف ایک غیر معمولی پلمونولوجسٹ ہے بلکہ غیر معمولی دماغ، ہر وقت صحت سے متعلق پورے نظام
اسلام پر ہر پہلو سے متجسس رہتا ہے۔ اب یہ احساس عمران خان کو پختہ ہونے لگا کہ اللہ کو کامیابی منظور ہے، ورنہ عمران خان اور اس کی نا تجربہ کار ٹیم کی غلطیوں کی وجہ سے یہ منصوبہ کب کا ڈوب چکا ہوتا۔ نیک مقصد کے لیے بچوں کے پاس جاتے ہیں جو کہ سب سے زیادہ عزت و محبت سے پیش آتے ہیں۔ 1990 میں آغاز سے لے کر 1.5 برس بعد عطیات جمع کرنے کی مہم غیر مؤثر ہونے لگی۔ اسکولوں میں جا کے عطیات جمع کرنے کی مہم میں 1 ماہ کے اندر پاکستانی بچوں کے ذریعے عطیات جمع کرنے کو حتمی شکل دی جاتی ہے اور بچوں کو آمادہ کیا جاتا ہے کہ وہ عطیات جمع کرنے والی ٹیم کا حصہ بنے اور انہیں عمران ٹائیگرز کا نام دیا گیا۔ عمران خان کو یہ پریشانی بھی تھی کہ یہ ان کے مزاج کے خلاف ہے اور یہ فکر بھی لاحق رہی کہ ان کا مذاق اڑے گا اور بچے ان پر ہنسیں گے، مگر اس مہم کے نتیجے میں ملک میں ایک چھوٹے سے انقلاب کی کیفیت پیدا ہو گئی اور بہت بڑی رقوم جمع ہوئی، اور اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا عمران خان کے پاس جو کچھ تھا اس میں سے زیادہ تر ہسپتال کو دینا شروع کر دیا۔ عمران خان نے دسمبر 1994 میں ہسپتال کھلنے سے لے کر اب تک جو کچھ عمران خان کے پاس تھا اس کا نصف ہسپتال کو دے چکے ہیں۔ شوکت خانم ہسپتال کی زمین کے الاٹمنٹ سے لے کر اس کے بننے تک کے عمل میں خود عمران خان کے بہت سے بیانات موجود ہیں کہ نواز شریف نے بہت مدد کی۔ 1989 میں نواز شریف نے 50 کروڑ روپے کا عطیہ دیا۔ اب یہ عطیہ انہوں نے ذاتی جیب سے دیا یا حکومت کے خزانے سے دیا یہ تصدیق نہیں، اور اس دور میں ہسپتال کی ٹوٹل لاگت 70 کروڑ بتائی گئی تھی جو کہ آگے جا کر زیادہ ہو گئی تھی، اور نواز شریف نے ہی 20 ایکڑ زمین شوکت خانم ہسپتال کے لیے الاٹ کرنے میں مدد کی اور گورنمنٹ آف پنجاب سے دلوائی تھی۔ عطیات جمع کرنے کے وقت بہت بار ایسے موقع آئے جس میں مضبوط سے مضبوط انسان ٹوٹ کر رونے لگ جائے جب عطیات کے لیے غریب لوگ پیسے دیتے اور ان کی حالت دیکھ کر عمران خان رو پڑتے اور کہتے کہ وہ ان سے نہیں لے سکتے 1 روپیہ 2 روپیہ، جس کے پاس خود کچھ نہیں ہوتا مگر جذبہ ایمان تھا، اور ڈٹ جاتے تھے کہ عمران خان کو جواب دیتے کہ کچھ ہمیں بھی آخرت سنوارنے دو۔ 29 دسمبر 1994 کو ہسپتال کا افتتاح ہوتا ہے ایک 10 سال کے کینسر کے بچے کے ہاتھ۔ اس ہسپتال کے منصوبے میں بہت مشکلات آئی، ایسا وقت بھی آیا جب پیسے ہی نہیں تھے عمارت کی تعمیر کے لیے، مگر اللہ کی مدد سے اور پوری دنیا خاص کر پاکستانیوں کی مدد سے ہسپتال بن کر کھڑا ہو جاتا ہے اور پاکستان میں پہلا مفت کینسر کا ہسپتال بن کر افتتاح VIP کی بجائے ایک عام سی بچی سمیرا سے کروایا جاتا ہے اور تاریخ رقم کر دی جاتی ہے۔ اس ہسپتال کا پورا نام ہے شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر، جو کہ جوہر ٹاؤن میں 20 ایکڑ زمین میں بنایا گیا۔ عمران خان کی عمر اب 35 سال سے اوپر ہو چکی تھی۔ انہی دنوں اپنی ایک ایرانی دوست شاریہ کی جانب سے لندن میں دیے گئے ایک ڈنر پہ ان کی ملاقات جمائمہ گولڈ سے ہوتی ہے۔ پہلی ہی نظر میں وہ عمران کو پرکشش اور ذہین لگی۔ ان کی اس بات نے عمران خان کو بہت متاثر کیا کہ ان میں ایک رکھ رکھاؤ تھا اور وہ اپنے اقدار پہ بہت یقین رکھتی ہیں۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں وہ روحانیت میں بھی دلچسپی رکھتی ہیں۔ گو کہ عمران خان جمائمہ کے بہن بھائیوں اور کئی رشتہ داروں سے بھی مل چکے تھے، مگر جمائمہ کے والدین سے ان کی ملاقات شادی سے کچھ دن پہلے ہوتی ہے۔ عمران خان دل ہار بیٹھے تھے جمائمہ گولڈ پر، اور پھر یہ فکر لاحق تھی کہ جمائمہ کے والدین کو راضی بھی کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے۔ اس کی وجہ عمروں کا فرق نہیں تھا، سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ شادی کے بعد جمائمہ کو پاکستان میں رہائش اختیار کرنا ہوگی۔ عمران خان کو اس بات نے حیرت زدہ کر کے رکھ دیا کہ جمائمہ کی والدہ لیڈی اینابل اور والد جمی گولڈ سمتھ نے اپنی بیٹی کے فیصلے کی کھل کر حمایت کی۔ گو عمران خان اور جمائمہ کو مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے کے باعث شادی کے بعد ہونے والے مسائل سے خبردار کیا، مگر ان میں سے کسی نے بھی جمائمہ کے قبول اسلام پر ناگواری کا اظہار نہ کیا۔ مغربی دنیا میں اسلام سے تعصب کے تناظر میں ان کا رویہ عمران خان کے لیے خوشگوار حیرت کا باعث تھا۔ 16 مئی 1995 میں عمران خان اور جمائمہ گولڈ سمتھ کی شادی ہوتی ہے اور نکاح کی تقریب پیرس میں منعقد ہوتی ہے۔ اس کے بعد 21 جون 1995 کو ریجمنٹ رجسٹر آفس میں سول تقریب منعقد ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک تقریب اور ملی لاج میں کی جاتی ہے۔ شادی کے بعد پاکستان آ جاتے ہیں جہاں جمائمہ اردو بولنا سیکھتی ہیں اور روایتی پاکستانی لباس بھی پہننا شروع کرتی ہیں۔ 1995 مئی کے آخر میں جب شادی کا انکشاف ہوا تو پاکستان اور برطانیہ میں میڈیا نے طوفان کھڑا کر دیا۔ مغرب میں جمائمہ کے قبول اسلام کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا۔ اخبارات میں پاکستان میں زندگی کتنی مشکل ہے، پردے کو، گاڑی چلانے کو، بہت کچھ قصے کہانیاں چھپی جو کہ صرف جمائمہ کو سنانے کے لیے تھی۔ ان ساری خبروں کا مقصد صرف یہ تھا کہ جمائمہ کم عمر ہیں اور معصوم ہیں اور ایک ادھیڑ عمر شخص تمہیں
ورگلا کر دولت کی خاطر اپنے ملک لے جائے گا جہاں خواتین کو لونڈی بنا کر رکھا جاتا ہے۔ پاکستان پہنچے پر جمائمہ کا شاندار استقبال ہوتا ہے، انہیں بہت عزت اور پیار ملا۔ کچھ مغرب زدہ اشرافیہ نے ان سے سرد موری کا رویہ رکھا۔ سرد موری کا سبب یہ تھا کہ وہ مغرب کے بہت ممتاز اور امیر خاندان سے تھی، کیونکہ بعض ان کے سامنے خود کو کمتر سمجھتے تھے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ عمل سیاسی پارٹیوں کی طرف سے تھا۔ جب ان کے خلاف اخباری مہم شروع ہوئی کہ عمران خان نے اسلام چھوڑ کر یہودی مذہب قبول کر لیا اور عمران خان اب یہودی ایجنٹ ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ الزامات لگائے گئے، وجہ صرف یہ کہ وہ شہرت کی بلندیوں پر تھے۔ ویسے یہ ٹھیک نہیں تھا کہ اسلام میں داخل ہونے والی ایک لڑکی کو ہم اپنے اچھے اوصاف سے روبرو کرواتے، بلکہ وہ چہرہ دکھایا پاکستان کی اشرافیہ نے جو کہ مغرب کے اخبارات بیان کرتے تھے۔ کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، کہانی ابھی جاری ہے۔ عمران خان آگے پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھتے ہیں، مشرف کا مارشل لا لگتا ہے، 2008 میں الیکشن ہوتے ہیں اور 2013 میں الیکشن ہوتے ہیں، پھر 2018 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی کے بارے میں بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت۔